नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर सिस्टर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आज जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी ख़वातीन के मुतल्लिक़ है और बहुत ही अहम जो सा ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे मसाइल होते हैं दीन के, शरीयत के, और ख़ास तौर पे ये फ़िक़ही मसाइल जो से हैं, पाकी नापाकी के जो मसाइल होते हैं वो ये ऐसे बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें लाइल्मी की वजह से जो सा है ख़वातीन बहुत सारी हम क्या करती हैं, गफ़लत कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो बिद्अतों में पड़ जाती हैं। बज़ औक़ात देखा गया है कि जब ये शरीयत के अहकामात का क्योंकि पता नहीं होता तो बहुत से ऐसे काम जो बिल्कुल जो है वो शरीयत से निकले हुए होते हैं और लायानी होते हैं और उनका कोई भी जो सा कोई सर मुँह पैर नहीं होता, लेकिन उस पर जो सा ख़वातीन क्या कर रही होती हैं, ऐसे शरीयत समझ के अमल कर रही होती हैं। और लेकिन जो शरीयत के वो अमाल होते हैं, जो शरीयत के अहकामात होते हैं, वो क्योंकि उनको पता नहीं होते हैं तो फिर उनको वो इग्नोर कर रही होती हैं। तो और फ़िक़ही मसाइल का सीखना तो वैसे भी इस कदर ज़रूरी है कि जैसे हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि एक फ़िक़ह का मसला पढ़ना या सीखना इस कदर जो सा अहम है और इतना अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा रखता है कि 100 नवाफ़िल जो सा पढ़ने से बेहतर है। 100 नफल पढ़ने से बेहतर फ़िक़ह का एक मसला जो सा सीख लेना है। तो फ़िक़ह का इल्म इस कदर जो सा अहम है। और फिर दूसरा, जैसा कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं और आप लोगों को पता होगा कि किताबों में फरमाया जाता है कि बेशक जो सा है एक जो आलिम होता है, यानी कि फ़िक़ह का इल्म जानने वाला होता है, वो 100 आबदों पे भारी होता है। क्यों भारी होता है? वो इसलिए भारी होता है क्योंकि उसको शरीयत के सारे अहकामात का पता होता है और शैतान उसको जो सा है बिला वजह वर्गला नहीं सकता कि नहीं तुम तो नापाक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं हो सकता। शैतान इस कदर वसवसे डालता है क्योंकि उसको पता होता है कि इसको इल्म तो है नहीं, तो फिर इस कदर जो सा है वसवास में मुब्तला करके जो सा इंसान को या तो बिल्कुल दीन से जो दूर ले जाता है या फिर दीन का काम बिल्कुल ही छुड़वा देता है या फिर बिद्दतों की तरफ जो सा शैतान जो है वो इंसान को जो है गामज़न कर देता है। तो जैसा कि मशहूर वाक़या आप लोगों ने जो सा वो सुना हुआ होगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, दामत बरकातुहुम के बारे में, कि एक बार जो सा है शैतान उनके ख्वाब में जो सा है वो खुदा बन के आया और कहने लगा कि ए अब्दुल कादिर, जो सा आज के बाद तुम जो मतलब अमल करो तो मैंने आपके सारे गुनाह, अगले पिछले सारे गुनाह जो से हैं वो बख्श दिए। आज के बाद तुमसे जो सा कलम उठा लिया गया है। तो क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वली तो थे ही, तो कुरान पाक का इल्म जानते थे, फ़िक़ह का इल्म जानते थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, तो वो एक फ़िक़ही जो से हैं वो आलिम थे। तो उन्होंने फ़ौरन से जो से अपने दिल में जो से कुरान पाक के जो हदीस के अहकामात हैं, कुरान पाक के अहकामात हैं, फ़िक़ही मसाइल हैं, उन पर नज़र डाली। तो उन्होंने सोचा कि ये तो कलम उठा लेना, ये तो जो से अम्बिया के बारे में नहीं आया, ये तो सहाबा के बारे में नहीं हुआ, तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो फ़ौरन समझ गए कि ये शैतान का वार है और उन्होंने फ़ौरन से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। तो फ़ौरन से शैतान ने फिर क्या किया, शैतान जो है जाते जाते फिर भी एक वार कर गया और कहने लगा कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, या ए अब्दुल कादिर, तू अपने इल्म की वजह से जो है तू मुझसे बच गया है, वरना मैंने इस वार के साथ बड़े बड़ों को जो है गुमराह किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला के वली थे और उस अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और आलिम थे, फ़िक़ह जानने वाले थे। उन्होंने फ़ौरन से फिर कहा, नहीं नहीं, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, बल्कि मैं अपने अल्लाह ताला की रहमत के और फजल के वजह से बचा हूँ। यानी कि वो जाते जाते भी चाहता था कि अगर इसके दिल में ज़रा सा भी अपने इल्म का जो सा वो आ जाए, वो गरूर आ जाए, तकब्बर आ जाए, तो ताकि जो सा वो जाते जाते भी उसको जाए, वो अल्लाह ताला की नाराज़गी जो से नाराज़गी में शामिल कर जाए, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएं। तो ये शैतान इस तरह के जो से वसवसे डालता है कि इंसान को बिल्कुल जो सा या तो दीन से बिल्कुल ही दूर ले जाता है या फिर बिद्दतों में मुब्तला कर देता है। इसलिए फ़िक़ह का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेसन की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جو ہمارا پہلا مسئلہ ہے، اور اچھا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ناپاکی ہے، یعنی کہ حیض بھی ناپاکی ہی کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دن بھی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، نفاس کے بھی دن ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، تو ان کے احکامات تقریباً جو ہے کافی حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، اس پہ کیا ہوتا ہے، ایک تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کو مسجد میں جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں، کعبہ شریف کا طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں، قرآن پاک کا پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ کیا ہے کہ اس میں اگر قرآن پاک جو ہے کسی جزدان میں، جزدان کہتے ہیں کہ جیسے کوئی غلاف ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں ہم غلاف سی کے جو ہے قرآن پاک پہ چڑھاتے ہیں، جس کو وہ چولی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر قرآن پاک کو جزدان میں یا رومال میں قرآن پاک لپٹا ہوا ہو، یا یا پھر کسی کپڑے وغیرہ کی چولی اس پہ چڑھی ہوئی ہو، جو کہ جلد کے ساتھ سلی ہوئی مت نہ، ایک ہوتی ہے نا ہم اس طریقے سے چڑھاتے ہیں بک کے اوپر کہ وہ بالکل جلد کے ساتھ ٹچ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں، جلد کے ساتھ سلی ہوئی مت ہو، جلد سے الگ ہو کہ اتارنے سے اتر جائے، الگ کرنے سے الگ ہو جائے، تو ایسے جزدان یا ایسے کپڑے کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کو چھونا یا اٹھانا پھر کیا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کا وضو نہ ہو، اس کو بھی قرآن پاک کو چھونا اس کے لیے بھی کیا ہے، درست نہیں ہے، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں، البتہ اگر کوئی حافظ ہے یا کسی کو ایک دو صورتیں زبانی یاد ہیں تو بغیر وضو کے وہ تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس روپے، پیسے یا تشتری یا تعویذ، تشتری کہتے ہیں کسی پلیٹ وغیرہ کو نا، کہ اگر کسی روپے پہ یا پیسوں پہ جون سا ہے، یا کسی پلیٹ وغیرہ پہ یا کسی تعویذ میں جون سا ہے، یا اور کسی چیز میں قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، تو اس کو چھونا بھی کیا ہے، ایسی حیض والی نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک۔ البتہ اگر وہ کسی تھیلی میں یا کسی برتن میں رکھے ہوئے ہوں تو پھر اس تھیلی کو یا برتن کو چھونا یا اٹھانا جائز ہے۔ سمجھ لیں کہ اگر وہ پیسے، وہ روپے جو سے ہیں یا وہ تعویذ وغیرہ جو سے کسی تھیلی میں یا کسی پلیٹ وغیرہ میں یا کسی برتن وغیرہ میں جو سا رکھے ہوئے ہوں تو اس پلیٹ کو پکڑنا جائز ہے، لیکن اگر اس پلیٹ کے اندر کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو تب اس کو جو سا پکڑنا جو سا درست نہیں ہے۔ اچھا اس میں چوتھا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خواتین کیا کرتی ہیں، وہ دوپٹے کے دامن سے اپنے یا کرتے کے دامن سے دوپٹے کے آنچل وغیرہ کے ساتھ جو سے قرآن پاک کو پکڑتی ہیں، تو کیا ہے کہ ایسے بھی قرآن پاک کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کپڑا جو سا بدن سے الگ ہو، جیسے رومال وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اٹھانا یا پکڑنا کیا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارا پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری آیت نہ پڑھے، یعنی کہ قرآن پاک جیسے ہم نے پیچھے سب سے پہلے مسئلہ پڑھا نا کہ قرآن پاک کو تلاوت کرنا ایسی حالت میں جائز نہیں ہے، تو اسی مسئلے سے یہاں ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی آیت جو سی ہے وہ پوری نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت کو پڑھے تو کیا ہے، ایسے پڑھنا درست ہے، یا سب بالفعل آدھی آیت پڑھی ہے، تھوڑا سا لفظ پڑھا ہے، تو ایسے جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں توڑ کے پڑھائیں گی، جیسے ہم نے حیض کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی معلمہ قرآن پاک کو پڑھاتی ہے تو وہ کیا کرے گی، تو پھر وہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ کے پڑھائے گی، وہ رواں نہیں پڑھائے گی، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی بلکہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ کے لفظ بہ لفظ جو سے ہے وہ پڑھائے گی۔ تو اس میں آگے ہمارا چھٹا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر الحمدللہ کی پوری سورت جو سی ہے وہ کیا کریں، دعا کی نیت سے پڑھیں، یا قرآن پاک کے اندر اور جتنی قرآن پاک کی دعائیں آئی ہیں ان کو بھی دعا کی نیت سے پڑھا جائے اور تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جی ناپاکی کے دن ہیں، اور ناپاکی میں تو بالکل اس قدر جو سا ہے وہ اس کو چھوت بنا دیا جاتا ہے بڑی خواتین ہماری، کہ وہ جی ہر چیز، جی یہ بھی اس کے کپڑے بھی ناپاک، یہ جی اس کی جو پونی ہے وہ بھی جی ناپاک ہے، دوپٹہ بھی ناپاک ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو سا ہے، اور قرآن پاک کو نہیں یہ کرنا، بہت سارے مسائل، یعنی کہ وہ خواتین ہمارے لیے جو یا کچھ
یعنی کہ ینگ لڑکیوں کے لیے جو حیض سے ہوتی ہیں، نفاس کے لیے سے ہوتی ہیں، ان کے اوپر لاگو کر دیتی ہیں۔ تو ہماری ینگ جو سے خواتین کو اور ینگ گرلز کو یہ چیز سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور دوسرا شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ چھٹا مسئلہ کہ اگر جو سا ہے وہ یہ جو قرآن پاک کی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صورت جو سی ہے اس کو اگر یہ دعا کی نیت سے کوئی عورت پڑھتی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اسی طریقے سے ربنا ظلمنا انفسنا، پھر ربنا لا تؤاخذنا، اس طریقے سے اللہم ظلمنا انفسنا، یہ اس طریقے سے جو دعا کے مفہوم میں جو قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کو اگر دعا کی نیت کے ساتھ کوئی خاتون پڑھتی ہیں، کوئی عورت پڑھتی ہے، کوئی لڑکی پڑھتی ہے، تو یہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان مسائل کو چلیں ہم دوبارہ سے ان کی تکرار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے پہلا مسئلہ کیا پڑھا تھا؟ سب سے مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو حیض والی اور نفاس والی عورت ہوتی ہے اس پہ نہانا واجب ہوتا ہے، اور مسجد میں جانا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حتیٰ کہ قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بتلاتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کسی جزدان میں ہو، کسی غلاف وغیرہ میں ہو، کسی کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو، اور وہ کپڑا جو ہے جلد کے ساتھ سلا ہوا مت ہو، اور ایسے ہو کہ اتارے سے اتر جائے، تو پھر ایسے جزدان، رومال یا غلاف وغیرہ میں اگر لپٹا ہوا ہو تو پھر اس کو چھونا اور پکڑنا، اٹھانا درست ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ جس کا وضو نہ ہو اس کو بھی قرآن پاک کو چھونا جو ہے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا وضو نہ ہو وہ بھی قرآن پاک کو مت چھوئے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو اگر بغیر وضو کے وہ قرآن پاک کی آیات کچھ حفظ ہیں اس کو، تو بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ جس روپے پہ یا پیسے پہ یا کسی تشتری یعنی پلیٹ وغیرہ میں یا کسی تعویذ وغیرہ میں کوئی جو ہے قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہوں، تو ان کو چھونا بھی ایسی عورت کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی تھیلی یا برتن وغیرہ میں یہ آیات، یہ تعویذ وغیرہ رکھا ہوا ہو، یا یہ جو ہے پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہوں، تو کسی تھیلی میں رکھے ہوئے ہوں یا کسی پلیٹ وغیرہ میں رکھے ہوئے ہوں، کسی ٹرے وغیرہ میں رکھے ہوئے ہوں، تو ایسی ٹرے کو پکڑنا یا ایسی تھیلی کو اٹھانا جائز ہے، درست ہے۔ پھر ہم نے پانچواں مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ ٹھیک ہے کہ کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے قرآن مجید کو پکڑنا یا اٹھانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کپڑا جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوا ہو، تو ایسے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کو چھونا یا اٹھانا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ الگ ہو، جسم سے الگ کوئی رومال ہو، جسم سے الگ جو ہے کوئی کپڑا ہو، اس کے ساتھ جو ہے اٹھانا درست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قرآن پاک کی تلاوت مطلب پڑھتی ہے، قرآن پاک کو پڑھتی ہے، تو بالکل قرآن پاک کا کوئی آیت کا آدھا حصہ پڑھتی ہے یا تھوڑا سا حصہ پڑھتی ہے، تو اتنا سا پڑھنا تو درست ہے۔ البتہ پوری آیت کا پڑھنا یا تلاوت کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتلاتے ہیں کہ اگر جو ہے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، آیات دعا کی نیت سے پڑھی جائیں، جو دعا کے مفہوم میں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، یا اسی طرح ربنا سے شروع ہونے والی کتنی دعائیں ہیں، اللہم سے شروع ہونے والی کتنی ہی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر اور خاتون جو ہے کوئی عورت یا کوئی لڑکی دعا کی نیت سے پڑھتی ہے تو درست ہے۔ ہم پڑھتے آئے ہیں نا، قرآن پاک کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما اعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے مفہوم میں ہیں، ان کو دعا کی نیت کے ساتھ اگر پڑھا جائے، جیسے دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو وہ بھی جو ہے بغیر یعنی کہ ان دنوں میں جو پڑھنا درست ہے، اگر دعا کی نیت کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے۔ نیت کا سارا جو ہے عمل دخل ہے۔ اگر دعا کی نیت کے ساتھ پڑھتی ہے اور وہ آیات پڑھتی ہے جو دعا کے مفہوم میں ہیں، تو وہ ان آیات کا پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے جو ہے وہ عورت نہیں پڑھ سکتی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ۔
اگلے مسائل کے ساتھ۔ امید کروں گی آپ لوگوں کو جو ہے یہ ہمارے لیسن پسند آتے ہوں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہوگا۔ اور اگر آپ کو جو ہے یہ میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ سب سے جو ہے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو ہے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، اور اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ آیا جو ہے کوئی بھی اگر میں اس میں بہتری لا سکتی ہوں آپ کے لیے تو وہ میں انشاءاللہ عزیز پوری کوشش کروں گی۔ اور اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ پلیز پوچھیے، میں شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کا آنسر فراہم کروں گی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔